अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी बुनियादी सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त भारत में हर कोई पूछ रहा है, और वही सवाल मगरिब में भी ज़ेर बहस है। पाकिस्तान के सोचने और समझने वाले जो लोग हैं संजीदा, वहाँ पे भी ये सवाल ज़ेर बहस ज़रूर है, लेकिन वो जवाब जानते हैं। वो क्या, बल्कि एक नौजवान बच्चा भी जवाब जानता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि भारत जब इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, अमेरिका में ट्रंप बैठा है, जहां इस वक्त भारत की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती इस तरह की इंडिया फ्रेंडली हुकूमत है। नायब सदर गोया दामाद है भारत का। मार्को रूबियो वो शख्स है जिसने बिल पेश कर दिया था कांग्रेस में कि भारत में अगर कोई भी दहशतगर्द अटैक होता है और उसका कोई भी पाकिस्तान से सिरा मिलता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही मार्को रूबियो है ना वज़ीर खारजा। तुलसी गाबर्ड वहां की इंटेलिजेंस की चीफ, सारे इंटेलिजेंस, टोटल अमेरिकन इंटेलिजेंस जो जितना भी नेटवर्क है उसकी डायरेक्टर है। उसने रिपोर्ट करना है डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट। उसके जो ख्यालात हैं पाकिस्तान के बारे में वो भी ढके छुपे नहीं है। तो फिर आखिर क्या हुआ कि एक तरफ से इतनी जारियत हो रही है कि इस्लामाबाद पर हमले, पिंडी पर हमले, पेशावर तक ड्रोन पहुंच गए, और यकायक एकदम सीज फायर का ऐलान हुकूमत की तरफ से और फौज की तरफ से अलग अलग। क्या नरेंद्र मोदी नहीं जानता था कि मैं जंग को जहां ले गया हूं अपने अवाम का जंगी वो जो एक मिजाज है, इसके बाद जब सीज फायर का ऐलान करूंगा तो मेरा क्या हाल होगा? शिवसेना अभी खड़ी हो गई है और उसने इल्ज़ाम लगाया कि नरेंद्र मोदी के अपने अरबों के महल हैं, प्रॉपर्टी हैं करप्शन के, और वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी मिसाइल वहां पे आके लगें, इसलिए अमेरिका के पैर पड़ गया। अब जाहिर है कि ये बचकाना इल्जाम हैं, लेकिन इंतहा पसंदों के इल्जाम फिर यही होते हैं, उनका मानी कोई नहीं होता। बस लोगों को जज्बात में लाके गुस्सा दिलाना होता है, बस। इंतहा पसंद इतना ही सोचते हैं। तो क्या मोदी नहीं जानता था कि ये होगा? अब जो राहुल गांधी कह रहा है कि पार्लियामेंट का बुलाओ मुश्तरका इजलास, और ऑपरेशन सिंदूर सारा इसका तिया पांचा करो, पोस्टमार्टम हुआ क्या था। अब जो भारतीय सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं अपने रेगुलर मीडिया को कि किस तरह से उनसे झूठ बोला गया, किस तरह से उनको ख्वाब दिखाए गए, झूठे ख्वाब, किस तरह से ये ओवरसीज जितनी इंडियन कम्युनिटी है वो गालियां दे रही है। क्या मोदी नहीं जानता था? जानता था। अब उसका सवाल है, यानी अब दिन उसके गिने जा चुके हैं, जाना उसका तय हो गया है। अब वो एक दिन रहता है, एक महीना रहता है, एक साल रहता है, 6 महीने रह लेता है, ये अब हु नोस, लेकिन जाना अब उसका तय हो गया है। तो आखिर वो क्या वजह थी? उसकी वजह तलाश करने के लिए जाहिर है कि मैं राब्ते करता रहा पाकिस्तान, इस्लामाबाद, उन लोगों से जो इस खेल के किरदार थे, उन लोगों से जो जिनको आप स्क्रीन पर देखते रहे पाकिस्तान की तरफ से बोलते हुए, उन लोगों से जो पाकिस्तान के बाखबर तरीन सहाफ़ी हैं, उन लोगों से जो जिनको आप स्क्रीन पर नहीं देखते, वो हुकूमत में भी नहीं है, ना किसी अपोजिशन में है, लेकिन उसके बावजूद वो बाखबर तरीन लोग हैं। तो उसका जवाब यह है कि एक तो व्हाट्सएप, अब कोई टेक्नोलॉजी ऐसी रही नहीं जिस पर कोई बात करे, तो वहां पे तो कोई भी बात नहीं करता, वो तो हालचाल पूछ के, भाई ये कहते हैं पाकिस्तान आ जाओ फिर बात करेंगे, बैठ के बताऊंगा, बैठ के आ जाए। दूसरे कुछ ऐप्स हैं जिन पर बात हो जाती है, लेकिन इस कदर एहतियात से काम लिया जा रहा था कि उस पर भी बात करते हुए दोस्तों ने सिर्फ इशारे दिए, और उन इशारों से जो मैं समझा हूं वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। बात यह हुई कि जब भारत ने अटैक किया और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, जिसके जवाब में उनकी एयरफोर्स, जाहिर है वो बर्बादी हो गई, तबाही हो गई, उनका राफेल भी उड़ गए, 5 जहाज उनके गिर गए। तो उसके बाद पाकिस्तान के जो फैसला करने वाले हैं वहां पे बहुत गुस्सा था, और उनका ये फैसला था कि उन्होंने भारत पर अटैक करना ही करना है, क्योंकि पाकिस्तान पर अटैक हुआ है तो उसका जवाब देना है। दुनिया का दबाव हम पे ये था कि आपने जो करना था कर लिया, उनको ह्यूमिलिएट कर दिया, बस अब बस कर दीजिए, रुक जाइए। और पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया, ना हाँ किया ना किया। अभी सोचो विचार का अमल जारी था। दोनों कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर
ایک حق میں تھیں کہ کیا جائے, دوسرا حق میں تھیں کہ بس روک دیا جائے. ابھی ان کے مابین بحث تھی جب بھارت نے آگے بڑھ کے اور اٹیک کر دیے اور پنڈی تک پہنچ گیا. اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان نے پھر جواب جو دینا تھا وہ تو پھر بحث کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی تھی. تو میزائلوں کی ایک بارش ہوئی ہے وہاں. جس طرح کا ریٹیلیٹ پاکستان نے کیا ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے لیے بہت سرپرائزنگ تھا. اور ابھی تک بھی امریکہ زیادہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے دیں. گیم وہاں تبدیل ہوئی ہے جب فیصلہ سازوں نے ہماری ایک وہ نیوکلیئر اتھارٹی کو, یعنی ایک وہ میٹنگ ہوئی جو یہ فیصلے کرتی ہے کہ نیوکلیئر اٹیک ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ان بڑوں نے ایک فیصلہ یہ کیا, آرڈرز ہو گئے کہ ان میزائلز کا یہ جو ہم نے بھارت پہ اب چلائے ہیں, اگر بھارت نے کوئی جواب دیا, یعنی عام میزائل سے اگر کوئی جواب دیا یا گراؤنڈ پہ اندر آنے کی کوشش کی, تو پاکستان اب روایتی جنگ میں دن ضائع نہیں کرے گا کہ اب ہم 2-3 دن لڑتے رہیں گے, 4 دن لڑتے رہیں گے, 5 دن لڑتے رہیں گے ہفتے کے بعد, اور پھر اس کے بعد ہم ایٹم بم چلا دیں گے یا ایٹمی میزائل چلا دیں گے. بلکہ انتظار کرنے سے پہلے ہی اگر بھارت نے اس کا جواب دیا تو نیوکلیئر آپشن پاکستان کے پاس واحد چوائس ہے, بٹن دبا دیا جائے گا. میں نے کوشش کی کہ پتہ کروں کہ کتنے شہروں پر, وہ اس کا جواب نہیں مجھے مل سکا. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 17 شہر ہیں جو 24 گھنٹے 7 دن ہمارے میزائل ایکٹیو رہتے ہیں ان کے اوپر. لیکن جو اشارے مجھے ملے اس سے میں قیاس کر سکتا ہوں کہ جو آرڈرز ہوئے تھے اس میں بنگلور تھا, ممبئی تھا, دلی تھا, یہ 3 تھے. اور اس کے علاوہ کون کون سے تھے یہ میں نہیں جانتا. یہ بھی میں قیاس کر رہا ہوں, جو مجھے اشارے ملے تو یہ 3 شہر ہو سکتے ہیں. یہ تھی وہ بیسیکلی ڈیسیجن جو پاکستان میں بہت ارلی سٹیج پہ کر لیا گیا, یعنی جنگ 3, 4, 6 دن 5 دن کے بعد نہیں بلکہ پہلے یہ طے کر دیا گیا. اب آپ خواجہ آصف کے اس بیان کو یاد کیجئے جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. اس کو جب آپ سوچیں اور میں نے سوال اٹھائے تو پتہ یہ چلا کہ اسرائیل چونکہ بھارت کے ساتھ تھا اور ایفیکٹولی وہ کنٹریبیوٹ کر رہا تھا پاکستان کے خلاف اٹیک, تو اسرائیل کو بھی پاکستان نے نشانے پہ رکھ لیا تھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اٹیک بھارت پہ ہونے تھے اس کے ساتھ ہی, اب یہ نہیں مجھے پتا کہ میزائل جانا تھا اسرائیل کی طرف یا کیا جانا تھا, لیکن اسرائیل نشانے پہ آ چکا تھا. اور خواجہ آصف نے جب یہ کہا تھا کہ ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں, تو اس کے مراد یہ تھا کہ اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا, اسرائیل نہیں رہے گا. یہ تھیں وہ انٹیلیجنس الارمنگ رپورٹ جن کو امریکی اخبار اور برطانیہ کی یہاں پہ اخبار میں کریں الارمنگ رپورٹس گئیں, اور جے ڈی وینس نے اور مارکو روبیو نے پھر ٹرمپ کو بتایا, اور ٹرمپ نے پھر کال کیا نریندر مودی کو. تو یہ تھیں وہ الارمنگ رپورٹس کہ نریندر مودی کو یہ کنوے کر دیا تھا ٹرمپ نے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 3-4 دن اور چلتی رہے گی جنگ اور پاکستان فائنلی نیوکلیئر پہ آئے گا اور ہم کچھ کر دیں گے, روک دیں گے, تو یہ نہیں ہے. وہ آلریڈی یہ طے کر چکے ہیں, اور یہ پھر آپ دیکھ لیں کہ اس میں بچے گا کوئی نہیں. اور اگر یہ ہو گیا تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جیتا کون ہے ہارا کون ہے. جس کے بعد نریندر مودی نے وہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی حکومت کے جانے کا وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. میں بطور ایک انسان کے, بطور پاکستانی کے, بطور انسان کے بلکہ کہنا چاہیے, ہم ان سے پہلے انسان ہیں ہم, اور بطور پاکستانی کے بھی, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نریندر مودی کے اس فیصلے کا مذاق نہیں اڑاؤں گا. جتنی خوشیاں منانی تھی منا لی, جنگ سے بچت ہو گئی, بھارت نے ایڈونچر کیا, جواب مل گیا, وہ پیچھے ہو گئے, پاکستان کو فتح مل گئی, یہ یقیناً خوشی کی بات ہے. لیکن اب اس سے آگے بڑھ کے میں نریندر مودی کا مذاق یا حکومت کا مذاق اس لیے نہیں اڑاؤں گا کہ اگر وہ اس کے باوجود حملہ کرتا تو اس وقت نہ تو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوتے, میں تو شاید ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں کر رہا ہوتا, لیکن وہاں دیکھنے کے لیے یہ کوئی موجود نہ ہوتا, نہ بھارت میں نہ پاکستان میں.
اس نے ظاہر ہے کہ اپنی زندگی بھی دیکھی, اپنی قوم کی زندگی دیکھی, اپنے ملک کو بچا لیا, اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی لوگ بچ گئے. یہ خوشی کا موقع ہے, بہت خوشی کا موقع ہے, لیکن یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی موقع ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایٹمی دھماکہ, ایٹمی جنگ یوں چھو کے گزر گئی ہے. کوئی بھی سنجیدہ آدمی ہوگا, کوئی نہیں چاہتا کہ انسانوں کا اس بے درد. ایٹم بم جب پھٹتا ہے تو وہ تو کہاں دیکھتا ہے بچہ کون, بوڑھا کون, سویلین کون, ملٹری کون, وہ تو پھر ایک مکمل تباہی ہے. خیر, اچھا ہوا کہ اس سے ہم بچ گئے. لیکن اب سنجیدہ سوال ہی کچھ اور ہے. میں دوبارہ سے یہ بات گزارش کر دوں کہ جتنا کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ جو کچھ مجھ تک پہنچا میں نے کنوے کر دیا. یہ کسی بھی شخص نے بالکل واضح اس طرح مجھے نہیں بتایا. زیادہ لوگوں نے تو بات ہی نہیں کی. خطرناک باتیں ہیں یہ. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آ جائیں گے تو آمنے سامنے بات کر لیں گے, اس طرح کہہ کے, اور نہ ہی میسیجنگ ہوتی ہے اس طرح کی باتوں پر. یہ وہ اشارے ہیں جو واٹس ایپ نہیں دوسرے ایپس پر گفتگو کر کے, یہ وہ اشارے ہیں جو مجھے ملے ہیں جن کو میں جوڑ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن اس سوال کا جواب میں نے جیسے وی لاگ کے شروع میں بھی کہا, بچہ بھی دے دے گا, 22-23 سال کا بچہ بھی دے دے گا کہ انڈیا نے سیز فائر کیوں کیا. اس لیے کہ ایٹمی جنگ ہو جانی تھی. وہ ایٹمی جنگ, اس میں خبر والی بات یہ ہے کہ ہفتے بعد نہیں ہونی تھی, وہ پہلے دن ہی ہو جانی تھی اگر بھارت اس کا جواب دیتا تو. اچھا, اب جو سنجیدہ لوگ ہیں میں ان کی گزارش خدمت میں 2-3 سوال رکھ دیتا ہوں. پہلی بات, کوئی جنگ فوج کی تعداد کتنا بڑا ہے, اکانومی کتنی بڑی ہے, بلا بلا بلا, صرف ان چیزوں پہ نہیں جیتی جاتی. ٹیکنالوجی ہوتی ہے. انگریز چھوٹا سا جزیرہ ہے انگلینڈ, یہاں کے لوگ جب ہندوستان آئے تو ہندوستان کتنا امیر ملک تھا کہ دنیا کے جی ڈی پی میں 24% اس کا شیئر تھا. بہت امیر ملک تھا. انگلینڈ چھوٹا سا جزیرہ تھا, ہزاروں میل دور سے یہ گئے تھے. 200 سال کی حکومت انہوں نے کی ہے پورے ہندوستان کو, یعنی کے اوپر. کیا وجہ تھی؟ ٹیکنالوجی. اس میں کسی مذہب کا لینا دینا نہیں تھا. اس میں کوئی, یعنی یہ اس کو مذہبی رنگ دینا ہی غلط ہے. ٹیکنالوجی تھی. تو پروین سوامی, اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں, ان کے وی لاگ کا میں کوشش کروں گا کہ میں نیچے لنک ڈراپ کر دوں, اس کو دیکھیں. یہ جو شرمندہ ہو رہے ہیں, بہت زیادہ پاگل ہو رہے ہیں غصے میں, وہ بھارت میں ان کا معاملہ ہے, وہ جو بھی کرتے رہیں. لیکن اس وی لاگ کو دیکھیں جس میں وہ ایک سیریس پروفیشنل تھا اور پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی از ناٹ ریڈی فار وار. اور اس کے بعد اس وی لاگ میں اس نے 6 پوائنٹس بتائے ہیں کہ بھارتی ایئر فورس کو شکست کیوں ہوئی ہے اور پاکستانی ایئر فورس کا کیوں ایج حاصل ہے. وہ ٹیکنالوجیکلی اتنی ایڈوانس ہے کہ انڈین ایئر فورس کو وہاں آنے کے لیے بھی 8 سے 10 سال چاہیے. اس وقت تک پاکستان ایئر فورس اور آگے جا چکی ہوگی. سو وی لاگ کا اختتام اس بات پہ کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہماری بچت. اس طرح کا کرائسس پہلے بھی میں دیکھ چکا ہوں. یہ بھارتی پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد آئی بال ٹو آئی بال سولجرز کھڑے ہوئے تھے اور وہ بھی پھر بڑی مشکل سے پیچھے ہوئے تھے. یہ اس دفعہ پھر میں دیکھ رہا ہوں ہم بچ رہے ہیں, بار بار ایٹمی حملوں سے بچ رہے ہیں. کب تک بچیں گے؟ مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. آپ کارپیٹ کے نیچے ڈال کے اس کو نہیں ہمیشہ کے لیے سو سکتے. مذاکرات, ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا. کشمیر کا پرابلم ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اب وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ری انٹرنیشنلائز, جس کو ششی تھرور کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنلائز تھا پھر نہیں رہا, دوبارہ ہو گیا. انڈیا پاکستان اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی پرامن حل امریکنز کو بلا لیں, یورپینز کو بلا لیں, انگلینڈ کو بلا لیں, عربوں کو بلا لیں, صاف اور شفاف ریفرنڈم کروا دیں. پورے کشمیر میں انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ 3 آپشنز ہیں. ان کشمیریوں کو, پورے کشمیریوں کو آزادی چاہیے, انہیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. یہ ہے وہ راستہ جو سے ممکن ہے کہ ہم, جو میری سمجھ میں آتا ہے, ممکن ہے کہ ہم مستقبل میں اس طرح کی کسی خطرے سے بچ جائیں. ورنہ قدرت ہمیشہ ساتھ نہیں دیا کرتی. اور چائنا, پہلے ہم مطلب اور طرح کی لڑائی تھی دنیا, اب بالکل اور طرح کی لڑائی ہے. اب چین ایک, دیکھ رہے اب امریکہ, وہ ڈونلڈ ٹرمپ مار کے جوتے, چین نے ٹھیک کر دیا, واپس آ گئے نا ٹیرف. وہ 145% کم کر کے اب غالباً انہوں نے کو 100% ہٹا دیا, شاید 42-45% اس طرح کچھ رہ گیا, وہ بھی 90 روز کے لیے. اس کے بعد ممکن ہے کہ دوبارہ وہ اس کو بھی کم کرنا پڑے. تو طاقت ہوتی ہے, ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اس کو صرف مذہب کے اعتبار سے سوچنا, بچوں کی طرح سوچنا,
کہ جی وہ اس لیے ہار گئے کہ ان کا مذہب یہ تھا، ہم اس لیے جیت گئے کہ ہمارا مذہب یہ تھا، یا اس لیے کہ نسلی طور پر یہ طے کرنا کہ فلاں نسل کے لوگ اور فلاں نسل کے لوگ، وہ دور گزر گئے ہوئے ہیں. اب ٹیکنالوجی ہے. انگریز نے جب آ کے ہندوستان پہ کیا تھا قبضہ، تو نہ تو وہ ہندو تھا نہ مسلمان تھا، نہ ہی اس کی کوئی وہ اپنا کہیں کہ جی واریر آپ کے جی فلاں جگہ کا ذات تھی یا فلاں جگہ کی ذات تھی. انگریز تھے، ٹیکنالوجی جیتی. سو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک پاکستان کو بھی، اور میں کہتا ہوں پورے برصغیر کو اور ساری دنیا کو، کہ ایٹمی حملے سے ہم بچ گئے. اس میں کوئی فاتح نہ ہوتا، کسی کی شکست نہ ہوتی، سب کے سب ہارتے. اور یہ جو سوچنا ہے بھارت کا کہ ہم پاکستان کو بلی کر لیں گے، میں نے بار بار گزارشات کی ہیں. ملنگ ہے، پڑا ہے، ہم اپنے مسائل میں ہیں. پاکستان میں کوئی جنگ نہیں چاہتا، ہم اپنے مسائل میں ہیں. اور اینٹی انڈیا تو پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں جیتی سیاسی جماعت آج تک. ہم کیوں نفرت کریں گے بھارت سے؟ ہمارے تو اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے. جنگ میں ہم پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑھے ہیں. یہ بھارتیوں کو سمجھنا ہوگا. آپ نے ہمیں، یعنی اکانومی آپ کی بڑی ہے، گروتھ ہو رہی ہے، آئی ٹی میں، دنیا میں عزت، بس یہ بہت سارے میدان کافی نہیں ہے ایگو سیٹسفائی کرنے کے لیے. ضرور جنگی پنگا لینا ہے پاکستان سے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کبھی بھی بولی نہیں کرنے دے گا. جنگی طور پہ نہیں جیت سکتے آپ. وہی ہوا، پاکستان نے وہی جواب دیا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، آ جاؤ. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی بات کو بار بار کر کے پھر وہ رسک لینا، پھر وہ رسک لینا. کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا اور کب تک ہم بچتے رہیں گے؟ لہٰذا اللہ کرے کہ ہمیں عقل آئے دونوں ملکوں کو، اور بیٹھیں، مذاکرات میں بیٹھیں، اور اس کا حل پرماننٹ نکالیں. پرماننٹ. کشمیر جو ہے پرابلم، اس کو نہیں آپ اگنور کر سکتے، موجود ہے. اور کیا ممکن ہے کشمیر کے لوگ سرپرائز دے دیں؟ بھارت کو سرپرائز دے دیں، یا پاکستان کو سرپرائز دے دیں، یا ساری دنیا کو سرپرائز دے دیں. وہ کہیں کہ میرا نہیں آزاد ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں جانا. پھر کیوں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی جان کھائی ہوئی ہے؟ اکٹھے مل کر ہم ترقی کے لیے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ دوستی کیوں نہیں کر سکتے؟ ضرور ایک دوسرے کو مار کے دم لینا ہے. چلیے جی، غیر معمولی طور پہ لمبا ہو گیا ویلاگ، ہم سوری. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جنگ سے بچائے اور دنیا کو ایٹمی دھماکوں سے بچائے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.